कि तुम इधर काम करो, हाँ। बहुत ऊपर। और हकीकतन मैं और भाई अगर 47 साल में यहाँ मेहनत की ना, ईमानदारी से काम किया, तरक्की की, लेकिन वहाँ बात है शहर के मालिक को, वो सिस्टम सपोर्ट करता है। यहाँ का सिस्टम हर्डल्स क्रिएट करता है, नहीं बहुत अच्छी हर्डल्स क्रिएट करता है। बहुत अच्छी नहीं तो ये बात है भाईजान, जिंदगी एक ही बार मिली है, सब ये सबसे बड़ी हकीकत ये है। अब मेरा भाई किधर, हाँ। अब बच्चे न्यू ईयर मनाने बाहर जाते हैं, हम दोनों में शक्ति बने। नहीं, खुद भी जाना चाहिए। वो आप कुछ बता रहे थे, वो कंटिन्यू करेंगे? हाँ, तो वो क्या हुआ कि वहाँ बेडफोर्ड में ना, तो वो जब अंदर उसके बहनोई गए ना, तो मन कहता भाईजान ये लॉन्च ऑन करे तारी एक कौंसल दे कारण। मैं क्या कौंसल तू के मुराद? कहता है जड़े गरीबां नू देंदे। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, हंस हंस के मेरे पेट में कहता और चुप रहना, वो आ रहे उसे ने कि वहां रहने से कोई असर नहीं वो लिया उन्होंने, फितरत वही थी। तो मैंने कहा ये कौंसल के घरों में रहते हैं, ये अपना नहीं इसने कुछ बनाया। तो ये सोच है मेजॉरिटी, लेकिन ये पाकिस्तान में भी है, 0.5% से ज्यादा तरक्की नहीं। ये मेरा मजे की बात है कि सर्वे था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, अब अमेरिकन कहते हैं कि नहीं 2% लोग तरक्की करते हैं। जी हाँ। अब आप देख लें, आपके भाइयों ने ज्यादतियां भी की, लेकिन आपकी एक मिसाली तरक्की है। कर्नल साहब को देख उनके लें, मुकाबले। कर्नल साहब को देख लें, आपने कैसे किया इनके साथ। हाँ। सफर में भी कर्नल साहब ने मुझे खुद बुलाया 1 साल पहले तकरीबन, इन्होंने कम ज़्यादा होंगे, कहा ये मेरे भाई सऊदी अरब से आए, इनका आपने वो प्लाट बेचना है फलां जगह पे। मैंने कहा जी रुकवा दूंगा। मैंने मिर्ज़ा मनीर साहब को कहा, उसने सबसे अच्छा रेट लगवाया, वहाँ कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। उनकी मेरे गाड़ी जाओ देखो जाके, चेक करो जाके। इतने अच्छे ख्यालात थे कर्नल साहब के अपने भाइयों के लिए। तो मैं उस वक्त इनको थोड़ा सा इशारा करने लगा कि मुझे ये सिस्टम आपके भाइयों को नहीं ठीक लगा। मैं खामोश हो गया, मैंने नहीं कहा इनको, मैंने कहा इनका दिल टूटेगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? कैसे ठीक है, अल्लाह के फजल से। मैं एक वही हुआ, देखने कैसे विरासत होती गई है। अभी तो साल नहीं हुआ फौत हुए पे कर्नल साहब के वाले साहब, कुछ महीने हुए। कुत्ता अंदेशी है भाई, देखने जरा क्या कर दिया उन्होंने, समझ ही नहीं। ऐसे अच्छा, मुझे भाई प्यारा लड़ता होता था, हाँ। कोई इस तरह का तेज तरार हो ना कोई हरकत, मैं भाई को मुझे इस पे तरस आ रहा हाँ। है, कहता तू पागल है, तरस में करता है, ये चलाकियां करता है। मैं के अपना सत्यानाश कर। और वही हुआ हमारे, जैसे मैं बता रहा था, हमारे अपने कई कज़न रिश्तेदार जो तेज तरार थे, मैं मेरे साथ तेज तरारी से नहीं तरक्की हो। मेरे साथ एक बड़ा मजे का वाकया हुआ है, वैसे 2-3 दफा हो चुके हैं। एक बंदा था, वो ना बॉक्सेस का काम करता था। काम वो सारे करता था, जुगाड़ू नहीं होते, कभी कोई काम मिल गया वो कर लिया, वो कर लिया। इस तरह उसने मेरे साथ कोई 4-5 साल पहले ना कोई पैसे लिए 2-3 लाख रुपए, तो कि जी मैं बॉक्सेस लेके आता हूँ, जो हमारे ज्वेलरी के बॉक्स होते हैं, होलसेल पे लेके आऊँगा, आपको सस्ते में दूँगा। मैंने कहा ठीक है कर लो, तुम्हारी भी सपोर्ट, काम कर लो। रेट वेट उसने जो दिया तो मुझे थोड़ा सा मार्केट से कम दिया। 1-2 बार उसने ट्रांजेक्शन की, तीसरी दफा 3-1 लाख थे या 2.5 लाख थे, वो लेके शॉर्ट हो गए, गायब हो गए। तो हाँ, फोन कर लो, मैसेज कर दो। तो ये 6 महीने बाद कॉल करके रोए, मुझे माफ कर दें, मैं आपकी तरफ से। मैंने कहा माफ कर देते हैं, पैसे तो दे दो। वो भी ठीक। कहता पैसे मैं दे दूंगा, आप बस मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ठीक है, पैसे दोगे तो माफ भी कर दूंगा। मुझे पता था इसने अभी फिलहाल इसके पास है भी नहीं, और ये इसके साथ कुछ बहुत ही गलत हो गया जो रो रहा है, माफिया मांग रहा है। हाँ। मैंने कहा यार जब तुम्हारे पास हो ना तो तुम कर दे देना। चला गया, तो दुबई चला गया।
पैसे नहीं दिए पैसे नहीं दिए, दुबई जाके फिर उसी तरह ही मुझे माफ कर, मुझे माफ। मैंने उसको ना कभी कॉल की, ना पूछा, ना कभी कोई उसको पीछे गया। फिर 3 महीने बाद मुझे माफ कर दें, मैंने आपके पैसे देने। और मैंने कहा माफ तो तुम्हें मैं कर देता हूँ, मेरे पैसे तो दे। कहता जी वो, मैंने कहा अच्छा चलो मेरे पैसे नहीं दो, तुमने जिसके पैसे देने हैं ना, कमा के पहले उनके पैसे वापस करो। ये मेरे माफ करने से कुछ नहीं होगा, जो बाकी लोग हैं, वो तुम्हें बददुआएं इतनी दे रहे, तुम्हारा बन कुछ नहीं रहा। उसका आज भी वही हाल है। इसी तरह आज अभी मैं पिछले दफा जब दुबई गया था तो वो इस तरह था कि बस आप मुझे मिले, मुझे बताएं खिदमत का मौका ये वो। मैंने ही फिर मैंने कहा फ्रॉडिया ना हमेशा फ्रॉडिया ही होता है। तो मैंने कहा वो एक दफा ही डसा जाता है बंदा। तो बहरहाल फिर मैंने उसे कहा चलो मिलेंगे देखेंगे। तो लेकिन वो हर थोड़े दिनों बाद ना उसकी कॉल आती है, वो कहता है जी मैंने आपके पैसे अच्छा। मैं दूंगा। कहता है मेरे को हालात ठीक होने, मैंने कभी उसको कॉल नहीं की, कभी मैंने उससे पूछा नहीं। अच्छा वो पता है क्या चाह रहा होगा नफसियाती तौर पे, बाकी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आप कहते माफ तो मैं मुतमईन हूँ, हाँ ट्रू। कह तू माफी मशरूत है, मैंने बोला है उसको, जब तू देगा तो समझ माफ। मैंने कहा मैं तुम्हें बिल्कुल माफी, मैंने क्या दे दो मुझे। आज भी उस टाइम तो सोने का रेट क्या था, चलो 3 ही वापस कर दो जो तुमने मेरे देने हैं। ये नीयत की मैं बात आपसे कर रहा था, नीयत बहुत बड़ी ताकत है, पावर। इखलास नीयत बहुत बड़ी ताकत है। हम इसे वैसे ही जुमला एक अदा कर देते हैं, ये तो अर्श को हिला दे। नीयत ऐसी चीज है, क्योंकि मैंने देखा है इस तरह। एक लड़का था, ये बम्बई इंडिया का वाक़या है, शायद आपने देखा भी हो। उसका नाम था मेरा ख्याल है शंतु। 20 साल का था कि 18 साल का, इंजीनियर था वहाँ पे। और वहाँ तो आपको पता है ना बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। वो जहाँ जॉब भी होती है पूरी वो ड्यूटी लेते हैं, ख़ास तौर पे प्राइवेट, सरकारी भी प्राइवेट। अच्छा उसे एक शौक था कि मैं जो बीमार कुत्ते नहीं फिर रहे होते थे सड़कों, उनका इलाज कर। क्या बात, क्या बात। वो बाप के साथ जाता था, बाप कहता था खुदा के बंदे ये तो बम्बई तो भरा हुआ है, किसके साथ? कहता नहीं बाबा मैंने देख लिया तो खैर है कोई नहीं। कहते तू तनख्वाह आधी इधर लगा देता है, जो तुझे तनख्वाह मिलती है, कहते बस मुझे सुकून मिलता है। एक दिन दोनों बाप बेटा जा रहे थे, तो शंतु ने एक कुत्ता देखा तो कहते हैं बाबा कोई ऐसा सरमायादार है जो मुझे क्लिनिक बना दे और उसका खर्चा उठाए क्लिनिक का, मैं इलाज करूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं इनका कुत्तों का इलाज। नीयत देखें उसकी, बड़ी बात है। अब नीयत उसकी ट्रेवल कर रही है, गौर इस बात पे करें। बाप ने कहा सरमायादार कहाँ पैसे देते हैं बेटा, कहाँ वो बना के देंगे? उसने कहा दे नहीं बना के देंगे। मैंने कहा नहीं बेटा कोई। कहता है अचानक इसने कहा कि ये रतन टाटा को मैं खत लिखूं, उसके उस तक काम पहुंचेगा और वो कहाँ पढ़ता है तेरा खत। किस्सा मुख्तसर में बैठ के खत बाप बेटे ने तैयार किया, तस्वीरें जितने इसने इलाज कराए तस्वीरें लगाई, रतन टाटा के एड्रेस पे भेज दी। अच्छा उसके स्टाफ का बाद में इंटरव्यू जो आया उन्होंने कहा हमें पता नहीं क्या आना है, इस तरह के खत नहीं हम ऊपर भेजते, लाखों की तादाद में आते थे तो हम जाया कर देते थे। कहते वो खत हम ऊपर भेजते गए, करते करते उसके पर्सनल स्टाफ तक पहुंच गया। उसका भी इंटरव्यू यही था कि आया तो मैंने कहा यार रख देता हूँ, नाराज भी हो तो मैं कहूँगा जी पता नहीं मुझे क्यों मैं रख रहा हूँ, पता नहीं चला। रतन ने देखा, उसने कहा बुलाओ इनको, बाप बेटे कल इन्हें मेरे पास बुलाओ। अगले दिन वो खलबली मच गई, वो उसके एड्रेस लिया, घर गए, वो तैयारी करते रहे कल किस तरह उनके जाना है, मीटिंग करनी है। पहुंच गए जी। रतन टाटा ने उसे कहा, जब देखा ना, ज़ाहिर है वो यूनिवर्सिटी होता है बंदा जब इस लेवल पे पहुंचता है, जा वो एक्सरे मशीन होता है, पूरा एक्सरे उतार लेते हैं। उसने कहा देखो ये भी बन जाएगा, क्लिनिक शिलिनिक सारा कुछ बन जाएगा, लेकिन तू मेरे पर्सनल स्टाफ में होगा। वाह। और तेरी तनख्वाह वहां की उस वक्त 7 लाख होगी, वो हजारों में लेता था, पता नहीं 25 के 30 हजार जहाँ पे काम करता। देखा नीयत का दखल। वो जनाब उसका उसने खाना
اس نے پتا ہوتا تھا کھانا اس وقت کھانا ہے اس نے چاہے. اس کے کافی ہوٹلز تھے, تاج ہوٹلز اسی کے تھے دنیا میں بھی. اس نے جہاں جانا اس نے فرسٹ کلاس میں, شنتو صاحب نے بھی ساتھ جانا. واہ. اب چونکہ اس کی اولاد تو ہے نہیں تھی رتن ٹاٹا کی, پھر اس کی تنخواہ اس نے 14 کر دی وہاں کے. تو وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ویڈیو نکالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہ پتلا سا لڑکا کہ لوگ اس سے افسوس کر. واہ 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 واہ. اب وہ بڑے ہوتے پہ اب سبحان اللہ. اب رتن ٹاٹا کی فیملی نہیں ہے, بیوی نہیں, نہیں نہیں اس نے شادی 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 نہیں, نہیں کی تھی. کہاں گیا اس کی ساری دولت؟ اس نے نہیں, یہ میں بتانے چیریٹی کر دی. چیریٹی. اچھا وہ اس طرح چیریٹی نہیں کرتے کہ کیش دے وہاں پہ نا. رتن جو اس کی فاؤنڈیشنز بنائی ہیں, آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اپنا دکھائیں گے کارکردگی, رپورٹ نہیں ہوتی جیسے دکھائیں گے آپ کو اسکالرشپ جہاں بھی پڑھنا. تو پیچھے کون دیکھ وہ رہا ہے؟ کہتا ہے یہ میرے بچے ہیں, سسٹم بنا. لاکھوں کی تعداد میں, لاکھوں گھروں میں میرا فوٹو لگا ہے, ہار ڈلے ہوئے, وہاں ہار ڈال دیتے ہیں نا سسٹم. مر جائے تو. کہتا ہے لاکھوں گھروں میں. تو اس نے 67% دولت چیریٹی, باقی وہ ان کا گروپ ہے جو خاندان کا. رتن فیملی جو ہے نا, ٹاٹا خاندان, وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی کزن بھی ہے نا وہ قابل ہے تو وہ بن جاتا ہے چیئرمین. اس نے بڑھایا تھا رتن نے زیادہ اس کو. شادی کے بارے میں اس کی بڑی عجیب سی سوچ تھی. کہتا ہے جو پیسہ کما سکتا ہے وہ شادی نہ کرے, کیونکہ کمائی کم لوگ سکتے. اور اس نے کہا کہ زندگی ایک بار ملے, انجوائے کرو, بعد میں چیریٹی کرو. انہوں نے یاد رکھنا. اب اسی کے اسکالرشپ پہ بچے روتے ہیں اسے یاد کر کر کے. اپنے ہو سکتا ہے نہ روتے, لیکن وہ بچے اسے روتے ہیں یاد کر کر کے. جی اس کی وجہ سے میں آج CEO ہوں, چیف. دبئی آتا جو نوجوان ہوں گے اسی کے پڑے ہوں, وہ ساری اس نے دی. تو اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. ہمارے پاکستان میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, یہ نہیں ہے, لیکن وہ لا تعلق سے چھپے ہوئے ہیں. چونکہ اوور آل جو ہے نا سسٹم کی خرابی کی وجہ سے برائی زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ انشاءاللہ 1-2 سال میں آپ دیکھیے, ابھی میں گزرتا ہوں نا یہاں نیو بلیو ایریا سے, میکڈونلڈ کے سامنے جو بلڈنگ, اتنی خوشی ہوتی ہے. میرے دوست کہتے ہیں تسی کیوں پہ خوش ہو, میں کہا اب ہماری عجیب سوچ ہو گئی ہے, بیمار سوچ, جو کہ کسی نے تربیت ہی نہیں کی. اب کسی لیڈر نے آج تک جلسوں میں کھڑے ہو کے کہا وعدہ کرو سچ بولو گے, جھوٹ نہیں بولو گے, وعدہ کرو. کہا کسی نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو کہ بہنوں بیٹیوں کو ان کا پورا حصہ دو گے پراپرٹی میں, وعدہ کرو میرے ساتھ. مزہ آتا ہے. کیریکٹر بلڈنگ تو کی ہی نہیں نا. ایک قائد اعظم کی ہمیں باتیں یاد ہیں. علی گڑھ کا ڈیلیگیشن آیا نوجوانوں کا, 5 کے 10 منٹ لیٹ ہو گئے, 10 منٹ وہ لیٹ ہو گئے. اچھا, تو قائد اعظم ملنے سے انکار کر دیا. اصل میں وہ قائد اعظم تربیت کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی علی گڑھ سے آئے ہیں, وہ علی گڑھ سے یہ لوگ آئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ان بچوں نے کل ملک سنبھالنا ہے تو انہیں اندازہ ہونا چاہیے ٹائم کی قدر. یہاں پر ہوا ہی نہیں ہوتی, 7 کا ٹائم ہوئے گا 9 بجے پہنچے, اور بڑے فخریہ انداز میں. ایسے بالکل بڑے بڑے لوگ جو ویسے تقریریں کچھ کرتے ہیں, سچ بولنا, وقت کی پابندی کرنا, یہی 2 چیزیں آج ہیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. ٹرسٹ نہیں نا. آدھا لیٹر دودھ خالص نہیں, I8 میں مجھے ڈھونڈ دیں. نہیں. ابھی رمضان آ رہا ہے, دیکھیے گا چیزیں کس طرح کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں. اور وہ کہے گا کیا, نمازی ہوگا 5 وقت کا, کہے گا جی تو نہیں پتہ رمضان شروع ہو گیا. دنیا بھر میں ڈسکاؤنٹ پہ وہ ریٹ ہوتے ہیں فار مسلمس. UK میں نے دیکھی. ہم رمضان میں پورا رمضان 15% آف. اچھا کئی سالوں سے سال رمضان شریف میں آف. چلیے اچھا ہوا کیا بتایا. یہاں سب پہ کو ٹریفک جام ہو جاتی ہے, یہاں پہ اتنا ظاہر ہے
اور جینوئنلی آف دیتے ہیں. جولن لے جاتے ہیں. نہیں نہیں یہی جولن کریں. لے جاتے اچھا آپ دیکھنا اتنی برکت ہوگی نا آپ حیران ہو جاؤ. ہیں. بڑی جو میں نے بتایا نا پائیدار ترقی کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. جینون بزنس مین نے ایک بات یاد رکھنا, وہ 2 نمبری کبھی نہیں کرے گا, وہ اپنا ٹرن اوور بڑھائے گا. ٹرن اوور بڑھانے سے پروفٹ کئی گنا بڑھ جائے گا. ابھی آپ کیوں جاتے ہیں میکڈونلڈ, حالانکہ باہر کی کمپنی ہے نا, اس لیے کہ انہوں نے ماحول دیا ہے, کوالٹی دی ہے, آپ بچوں کو لے کے وہیں جاتے ہیں, معیار ہے ان کا. معیار ہے. اب کتنا وہ کما رہے ہیں اور باہر جا رہا ہے پیسہ آپ کے ملک سے. اسٹینڈرڈ ہے ان کا, ایک ہی طرح پھر سروس ہے. ہاں کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. بالکل. تو معیار ہونا چاہیے. یہ جو اب آنے والا اور وقت ہے نا, جس طرح کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے, اب آپ کو بہتری لگے گی اس طرح. یہاں پہ تو کمپٹیشن ابھی ہے ہی نہیں. ہاں کمپٹیشن ادھر ہے ہی نہیں بھائی جان, پاکستان جیسا ملک کی کوئی نہیں. میں بالکل صحیح بات ہے. آپ نے اگر بھی دنیا دیکھی, میں نے بھی دیکھی ہے تھوڑی بہت. پاکستان ہے, بس اللہ کرے قیادت ایسی مصمم ارادے کے ساتھ اس کو ختم کرے, کرپشن کو, صرف کرپشن کو ختم. کرپشن میرٹ پہ آپ جائیں, 1 ونڈو, OCDA, RDA, KDA, LDA, PDA, QDA, صرف انہی کو ٹھیک کر دینا تو ایک رایامہ بن جائے. آپ کا جائز کام ہے. بزنس مین بیچارہ کیا چاہتا ہے, میں جاؤں فیس جمع کراؤں, NOC باہر آ جائے. تو دیکھیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا پاکستان. تو یہ بات ہے کہ بالکل ایسی ہی ہے. اور یہی زندگی, ایک لمحے کا انسان کو نہیں پتا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے, کیا ڈائگنوز ہو جائے. صحیح بات. ابھی آئے دن ہم دیکھتے ہیں اچھے خاصے تندرست بندے, وہ جی کینسر نکل ہے, ہارٹ دا مسئلہ آ گیا, کڈنی دا مسئلہ آ گیا, لیور ٹرانسپلانٹ تک پہنچ جاتے ہیں لوگ. یہی ہو رہا ہے. تو اس لیے زندگی صاف ستھری گزارنی چاہیے, اور برکت ہے اس میں. میرا تو یہی ایکسپیرینس ہے لائف کا. آپ پوچھیں, یہاں تو 47 سال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ کہہ دے میں نے, یا شیخ صاحب نے, بھائی جھوٹ بولا ہے, صرف جھوٹ. یہ آپ کے سامنے اعجاز عباسی صاحب ہیں, یہ حیدر صاحب ہیں, ان سے پوچھیں ہمارے بارے میں. اور بھی کئی جانتے ہوں گے, لیکن میں چونکہ یہ پتہ ہے کہ ان کے دفتر ہیں, نام لیں. میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ میں تمہیں باقی چیزوں کے ساتھ اپنی ساکھ دے کے جاؤں, ساکھ لے کے جا رہا ہوں. کہ لوگ تمہیں عزت دیں گے, یار یہ فلاں بندے کے بچے ہیں. یہ کیا مزہ ہوا, پیسہ ہو تو لوگ اچھے الفاظ میں ہی نہ یاد کریں. یہ میرے ابا جی کہتے تھے کہ بیٹا مزہ تب ہے آپ پیدل جا رہے ہو نا, لوگ کہیں یار یہ مین آف پرنسپل ہے, یہ بندہ. پیسہ شیسا یہی رہ جانا. آپ نے کئی دیکھے ہوں گے, آپ کے جاننے والے ہوں گے, اچانک چلے گئے, بہت زیادہ ٹیز ہی کرتے رہے ساروں کو زندگی میں, جھوٹ, فراڈ. میرا بھائی ولی اللہ تھا شیخ صاحب, یہ 47 سال کی پارٹنرشپ کے بعد کہہ رہا ہوں, ورنہ پارٹنرشپ آپ اس سے کر لیں تو 6 ماہ بعد آپ کی سوچ نہیں جھگڑے. 47 سال بعد میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کا ولی تھا, اور حقیقتاً ولی تھا, ولی اللہ. اور قسم سے اللہ سے بھائی جان ایسا اس کا لگاؤ تھا نا, یہ نہیں کہ بھائی تھا تو میں کہہ رہا ہوں, سبحان اللہ. آپ حیران ہوں گے. میں لڑتا تھا اس سے, آپ دوائی لے لے, کہتے نہ فکر کرے گا. توکل اتنا تھا جیسے اسے اللہ تعالیٰ نظر آ رہا ہے. یہ کوالٹی تھی اس کی. ایسی آنا عمرہ کر کے پھر جناب ویزے پھر اپلائی. کیا میں ایک بار میں نے کہا اتھی کوئی جگہ خریدنی ہے, تو تی رہ پرا. کہتا ہے نہ کیا کر, تجھے جنت میں ہی لے کے جاؤں, کیونکہ تیرے بغیر میں نے جانا نہیں. یہ رشتے ہوتے ہیں پیور, خالص. مجھے یونیورسٹی کے بچے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مزاج دونوں کا مختلف, مطلب میں نے کہنا نا ادھر جانا ہے, اس نے کہنا ادھر جانا ہے, آپ ہنستے رہو کہ انکل کیوں تنگ کر رہے ہیں ناصر انکل. کہے گا نہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں, میں نے ادھر جانا ہے. وہ کہتے ہیں پھر اتنا پیار,
کہ آج تک آپ نارمل نہیں ہیں. 8واں سال ہے اس کی ڈیتھ. ایسے ہی. تو میں نے کہا کہ کہتے کوئی ایک بات پتہ ہے, اتنا خالص تھا نا, خدا کی قسم ولید, یعنی 47-50 ہی لگا لیں, 48-50 سال کی شراکت کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کا ولی تھا, لکی تھا, نیک سیرت, جو دل پہ ہے وہ زبان پہ. یہ نہیں کہ یہاں آپ آ گئے نا, آپ مثلا میرے ریفرنس نہیں بھی ہے, آپ کہو گے نا شیخ صاحب کو مشورہ دیں, بیٹھ جائے گا. اس کے ہاتھ سے لگائے جو تھے CNG کے عہدیدار اس نے بنائے, سارے اس کے گھٹنے دباتے تو آج بڑے کنگ کانگ بنے ہوئے. اتنا خالص تھا, اسے نہیں ہوتا تھا کہ اس کو پیچھے کر, تو کوئی سازش نہیں تھی. نو, نیور ایور. حالانکہ باقی اس کے جو قریب ترین رشتے تھے, میں ان کے ساتھ بزنس کر ہی نہیں سکتا, نہ وہ میرے سے. یہ اللہ نے بنایا تھا, ایک روح اور 2 جسم. پتہ ہی نہیں چلا, 50 سال میں اس طرح لگتا ہے کہ یار ابھی تو آدھا گھنٹہ گزرا ہے. مزہ ہے نا رشتے کا, یہ نہیں پاس بیٹھے ہیں تو دل یہ بازار ہے. اور حقیقت بتا رہا ہوں اس رشتے کا جو میرا اس کا تھا. خدا کی قسم اگر مجھے کوئی ڈاکٹر کہتا نا تو اپنا سب کچھ دے تو یہ بچ جائے گا, میں دے دوں. وہ ایسا رشتہ تھا. بھلے ہم دوبارہ نئے سرے سے کام شروع کریں, مزہ ہے نا زندگی کا. اچھا خاصا اور اللہ نے برکت دی. وہ یقین ہی نہیں آتا ابھی جب میں ان کی اور اپنی چیزیں دیکھتا ہوں, کہتا ہوں ہم جیسے اسٹریٹ فارورڈ سچ بولنے والے, سیدھا بتایا نا, ایک بندہ آپ کو کہہ دے انڈسٹریل ایریا میں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے, آپ نے مجھے پلیز کال کر کے بتایا. اعجاز سے پوچھیں نا, یہ تو آپ کے سامنے ہے, حیدر سے پوچھیں, یہ والے جو, کیونکہ ان دونوں کا مجھے پتا, باقی بھی کئی لوگ جانتے ہوں گے, مجھے ان کا نام نہیں پتا. پوچھیں ذرا, مزہ ہے نا. اس لیے آقا علیہ السلام کو فالو کریں, سیرت النبی پڑھیں. میں بتا رہا ہوں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علامہ شبلی نعمانی, مولانا شبلی نعمانی, سیرت النبی. قرآن کو ترجمے کے ساتھ اسٹڈی کریں. 700 بار اللہ کہہ رہا ہے غور کر, تدبر کر, عقل سے کام کیوں نہیں لیتا, تو سوچتا کیوں نہیں, تم سے پہلی اقوام کے ساتھ کیوں یہ ہوا, اس طرح ہوا, تاکہ تم اپنے راستے کو بہتر کرو. مختصر ہی سفر ہے. اب میں سوچ سکتا تھا وہ چلا جائے گا, اتنی ول پاور, میری تو ول پاور کچھ بھی نہیں. مجھے جہاز کے سفر سے گھبراہٹ ہوتی نا, اس سے پتا ہو نا کھٹارا جہاز ہے جو دھکا لگا کے بیٹھ جائے گا. اتنا دل کا مضبوط تھا, اور دل کی بیماری اس نے لے بیٹھے. علاج میں نے زبردستی کرا, ایک چیز میں مارتا تھا کہ دوائی نہیں کھاتا تھا, کھلا کھلا کے نہ, پھر علاج میں نے زبردستی کرایا اس کا. لیکن اس کا اتنا توکل تھا, قسم خدا کی جنت میں ہوگا, ابھی سے میرا ایمان ہے. اسے اس طرح تھا جیسے اللہ نظر آ رہا ہے, پورا بندے کے پاس سارا کچھ ہو, سارا کچھ اللہ نے دیا, تو بندہ دنیا سے لبوس نہیں تھا. یہ کہنا سے بس من عمرے تو آیا, دوبارہ جان دینا, بس یہ میرے سے میں پھر بھیج دیتا تھا. ڈیتھ سے تھوڑے دن پہلے جنرل اظہر کیانی نے کی ہے سٹنٹ ڈالا, تو یہ بھی ایک ایکسپیرینس ایسا رہا, میں شیئر کروں گا آپ سے, کیانی صاحب کا. بہرحال تو کیا ہوا کہ مجھے کہتا ہے کہ عمرہ نہ کرنا. میں کیا ابا تو چل نہیں سکتا, خدا دے بندے تو تھے کس طرح کریں گا عمرہ, نہیں مان. میں کیا اچھا گل سن, جنرل صاحب اجازت دیتی تو چلا جائے. یہ فیٹ میں بیٹھتے تھے, اب تو انہوں نے اپنا ہاسپٹل بنا لیا نا ادھر چک شہزاد. لو جی, میں اسے چھوڑ کے نہ گھر آپت کو, تو میں چلا گیا اظہر کیانی کے صاحب کے پاس ادھر فیٹ میں. میں کہا جان, انہیں پتا تھا 10-12 سال سے پہلے سٹنٹ بھی انہوں نے ڈالے تھے, بعد پہلے ٹھیک ڈالے تھے شروع والے. تو کہتے کیوں پھر لڑایا تیرے نر, بندہ نہیں تیری گل. میں کہ نہیں, میں کل لے کے آنا ہے, تسا کہنا ہے کہ تو نہیں جا سکتا.
کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کہتا میں گیا میں کہا ٹھیک ہے اگر انہیں ڈاکٹر نے کہتا تو چلا جا اگلے دن صبح صبح مجھے کالیں کرے چل آنا میں کہا بس میں آنا میں پہنچ گیا تو میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا تو میں ہنس رہا تھا ان کہتا کیوں پہ ہنستا میں کہتا تک کیا جی ساری زندگی دا پتے گزر گئی بہت معصوم تھا تو میں نے کہا تجھے دیکھ دیکھ کے ساری زندگی گزر گئی تو کہتا ہے کہ چلنا جنرل صاحب کو چل گیا تو میں سے لے کے اندر چلا گیا اندر گیا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اسے یہ جا رہا ہے پھر عمرے کو آپ بتائیں یہ جا سکتا ہے کہتے کیوں نہیں جا سکتا میرے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی میں نے کہا انہوں نے کیا کیا انہیں پتا تھا آرٹ کا میرا صرف ان سے ایک گلہ ہے جو میں نے وہ مجھے فیس نہیں کرتے اوائڈ کرتے ہیں میں نے جب انہیں یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں افورڈ کر سکتا ہوں میں اسے لے جاؤں گا امریکہ مجھے سچ بتائیں آپ کو میری اٹیچمنٹ کا پتہ ہے 12 سال سے میں لے کے آ رہا ہوں میرے ساتھ تو آپ سمجھتے بھی ہیں مجھے بھی سمجھتے ہیں کہ میں بہت سینسٹیو ہوں صرف مجھے یہ بتا دیں کنڈیشن کا نہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے غلط بیانی بہت بڑا اور خود ہی لگے رہے وہ اس پیسے وہ بھائی مجھے کہنا ان کچھ بھی نہیں پایا میں کہ یار تو انہیں میں نے کہا کہ آپ نے یہ میرے ساتھ ظلم کیا میں کم از کم اپنی بھاگ دوڑ تو کر لیتا نا باہر تو وہ بہرحال میں اسے گاڑی میں بٹھا کے تو میں اندر چلا گیا دوبارہ میں کہ تسی کیا کیتا میں کہ میں دوائیوں کا پوچھ کے آتا ہوں تیری میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کیا کل آپ نے او یار جانے دے اس کی لگاؤ میں حیران ہو رہا ہوں بہت میں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی اور وجہ تو نہیں مجھے بتا دیں میں ابھی سے لنڈن لے جاؤں گا کہتے نہیں یقین کرو اور کوئی وجہ نہیں یہ 1 ہے لے آیا چلا گیا اس کے ایک دوست کو بھیجا ساتھ وہ بھی بڑا بزنس مین ہے ادھر بھیجا اب میں اسے کالیں کروں میں کہ آپت کے تھے کہتا بھائی جان کچھ طبیعت نہیں ٹھیک سی تو میں کمرے میں کہ یار تو کلا اس کو کمرے چھوڑا ہے خدا دے بندے تو واپس جا اس کو ویل چیئر تے لے کے جا نالو دے کول تے کوئی ہوئے نا تینوں بھیجیا بھی یہ نال وہ پھر میں نے اس سے سوانی میں نہیں میں ٹھیک ہوں نہ تو فکر کر انہیں کیوں سنا رہا ہے یہ بیچارہ آیا میرے ساتھ تو میں نے کہا ابت تو نہیں تھی خدا دا واسطے اگر پرابلم ہوئے تو فوراً ہوتے اچھے جی ہاسپٹل چلا جائے سارا کہ بہرحال آیا واپس ویل چیئر پہ کیا عمرہ واپس آیا تو 2 دن بعد میرے تو ذہن میں ہی نہیں تھا نا کہ میں نے کہا جنرل صاحب میرے ساتھ کیوں جھوٹ بولیں گے اس سے مجھے تھوڑا سا شک پڑا پھر میں نے کہا شاید میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کا تجسس لگاؤ اتنا ہے تو جانے دوں تو وہ کیا ہوا کہ 2 دن بعد پتہ نہیں مجھے کیا ممتاز تارڑ صاحب آئے میرے انہیں لے کے ہم دونوں میں ممتاز صاحب اور پتہ نہیں فخر امام صاحب بھی تھے شاید یا ہم دونوں ہی تھے تو یہاں چائنیز ریسٹورنٹ نہیں ہے F8 میں ایک وہ تھا اسٹریٹ میں اوپر نیچے نیا بنا تھا وہاں ہم کھانا کھا رہے تھے پتہ نہیں میرا دل بند ممتاز صاحب کہتے ہیں کیا ہوا میں نے کہا پتہ نہیں میرا دل دباؤ ہے میں نے اس کے گھر فون کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے سوتا ہے میں کیا ہوتے کول کوئی بیٹھا ہے اس کے بچوں کو کہا میں نے کہا پاس کوئی جی چاچو ہیں ٹھیک ہے وہ تو میں کہوں مجھے کیوں دباؤ کیوں ہو رہا ہے خیر میں چھوڑا وہ اس دن نہیں ملے تھے ہم واحد دن ہے زندگی کا اسلام آباد ممتاز صاحب کو اتارا ادھر ہے میں نئے ہاسٹل من کے اندر کی گلے تو پریشان ہو گیا میں کہ جی من نہیں پتہ نہیں ڈر لگ رہا آپ بتا وہ کہتے ہیں تیری اٹیچمنٹ ہے تو اس واسطے تن فیل ہوتا پہ کوئی ایسی گل نہیں ہوئی وہاں سے میں گھر آیا گھر بھی میں بے چین رہا 12:30-1 بجے بیٹے نے دروازہ کھٹکایا ڈیڈی تایا ابو کی طبیعت نہیں ٹھیک اسے تایا بس میں نے کہا بھاگے ہم وہاں سے F6 وہ آگے ختم
پھر بھی میں نے گاڑی منگوائی ایمبولینس اور وہ لے گیا کلثوم میں. انہوں نے بڑے زور زار لگایا لیکن نہیں سروائیو کر سکا. لیکن ولی تھا اور اتنا ماشاءاللہ اسے لوکیشن کا بڑا شوق ہوتا تھا. جگہ نا جو بھی ہم نے خریدنی نا لوکیشن وائز ساری پراپرٹیز ہیں ادھر کی بھی ادھر کی بھی ماشاءاللہ ساری لوکیشن وائز اچھی ہیں. اللہ کی شان دیکھیں. قبر کا میں حیران ہوا. اب گھر پہنچا تو اس کا بھائی کہنے لگا جی کہ وہ ابا جی دے نال دفنانا ہے. میں کہا نہیں اتنے تو میں نہیں دفنان دے. وہ پیر وہ جو ہے پیر ودائی ہیں پیر بدائی کہ قبرستان. میں کہا دماغ خراب ہو گیا اتنے لئی چڑھ دی ہے تے قبرہ وچ پڑو. میں تے نہیں جان دینا. تو پھر کتنے میں کہا چیٹ انہیں کہا چیٹ وچ تے جگہ ہی کوئی. وہ تو بڑے لوگوں کو نہیں ملتی. اللہ کی شان اللہ کا پلاننگ بتا رہا ہوں. لو جی میں نے میئر کو کال کی جو چیئرمین سی ڈی اے بھی تھے شیخ صاحب. رات 3 بجے اپنے اسٹاف نہیں اٹھاتا فون. انہوں نے ایک دم اٹھا لیا. ناصر بھائی خیریت؟ میں کہا یار شیخ صاحب میرا بھائی فوت ہو کے کہنے لگا عابد حالا ہم سگے 5 بھائی ہے سگے. فٹ کہتا عابد. میں کہا ہاں. وہ اندازہ لگا کہنا میں تھوڑی آواز تو ہی اندازہ لگا لے پچھے تو کم کروں. میں کہا یار من جگہ ہے ایچ8 چاہیے تاکہ ایک اچھی جگہ ہے. دوسرا میں گھروں نکلا تو میں اتھو روز ہو کے جانا. وہ جناب کیا ہوا کہ کہتا میں ہوں نہیں ڈائریکٹر نو فون. میں کہ ڈائریکٹر میرے کول بیٹھے میاں صاحب میاں طارق بھی تھا. اچھا میاں یہ آ گیا تھا اور مروت. اچھا مربت یہ دونوں بیچارے 3:30 4 کا ٹائم تھا. پہلے میں نے انہیں کالیں کی نا انہیں کہ ناصر پہ اس تو علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اسی نہیں کر سکاں گے. میں کہ جی کہ بیٹھے میاں صاحب انہوں نے تسی دسو آرڈر کرو کہندے گل کراؤ. انہیں کہنے لگے ٹھیک ہے سر تسی وہ میونسپل والے نو میں تہاڈا ریفرنس دینا. انہیں کہا تو بھی کہہ دیتے میں بھی کہہ رہا. انہوں نے میونسپل والوں کے اندر ڈائریکٹر میونسپل ایڈمنسٹریشن اسے کال کی. اس نے کہا ٹھیک ہے سر میں ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھیجتا ہوں وہاں. یہ اپنے بچے کو میں اپنے بیٹے نو بھیجتا ہوں ایچ8. انہوں نے کہا جی تھے تو جگہ ہی کوئی. شیخ صاحب نے کہا کہ میئر نے نا کہ بھائی جان میں اپنے خاندان دی پیچھے جگہ ہے اتنے میں جگہ کر دینا. وہ بہت پیچھے تھی. اچھا اب اللہ کی سکیم بتانے لگا. وہ بیٹا کہتا ہے کہ ڈیڈی ہم واپس آ رہے تھے پیچھے سے دیکھ کے جگہ کہ چلو جی یہ جگہ ہو. تو آگے آئے نا لوکیشن والی بات سے میں بات یاد آئی. تو آ کے ڈائریکٹر کہتا ہے یار پتہ نہیں میرے دل پہ کیا ہو رہا ہے. بتا تو نا یا پھر انہیں کو منڈے کو ہی جو ریٹ آئے گا اس کو تو کیا ہو رہا ہے گیٹ سے انٹر ہو نا ڈاکٹر قدیر کی قبر ڈاکٹر قدیر کی تو اندر کر کے نا کارنر والی آفت کی. اچھا وہ ڈھیری تھی کسی بیوروکریٹ نے اپنے لیے رکھی ڈھیری بنا کے قبر. انہوں نے کہا جی چھوڑو پاویں میری نوکری چلی جائے میرا دل کہہ رہا ہے جگہ تمام. میں وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ زمین بھی لکھی ہوتی ہے وہ قبر. میں حیران ہو گیا جی. وہ بیٹے نے کال کی ڈیڈی یہ تو بہت زبردست جگہ مل گئی تایا ابو کو. یہ کارنر والی ہے. جب آپ گیٹ سے انٹر ہو گئے پچھلے نہیں دوسرے گیٹ سے داخل ہوں گے. ایک تو جنازہ گاہ والا ہے نا دوسرے سے داخل ہو کے ڈاکٹر صاحب کی قبر کی طرف جائیں گے نا اس طرح مڑے کے کارنر والا لوکیشن اسے ہوتی تھی کہ جگہ کار. میں حیران ہو گیا. جی صاحب ہمارے وہاں سے لکھی ہوئی بہت بڑا نام شیخ حافظ دیا. ان کی قبر پہ کس دن لے کے جائیں سر چلیں چلتے ہیں تو یہی بات ہے بیٹا آپ کے ابھی ماشاءاللہ آگے بہت بڑھنا ہے. آپ نے بس اپنے اصول طے کر لیں. یہ جس طرح بھی آپ نے سنایا رمضان والا برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اچھا جو صحیح بزنس مین ہوتا ہے نا کم سے کم منافع والیوم زیادہ ٹرن اوور سے. یہ بہترین اصول ہے بزنس کا. سب سے بیسٹ اصول یہ
تو ہم نے دیکھا میں نے تو زندگی میں لوگوں کو بالکل 10 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی 10 سال ایسی بالکل اسی طرح تو زندگی تو یہی کچھ ہے کیوں لگی ہوئی ہے ہم اسے ویسے کہتے ہیں نا حقیقتاً کیوں ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار اجے میں آیا ہوں جنازے میں جائیں گے نا تو وہاں کہیں گے نہیں اجے میں آیا ہوں لیکن لائن میں لگے ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں اسے زندگی اچھی گزارنی چاہیے اچھی سوچ کے تحت اچھی اب رتن کہاں کا سید بابر علی صاحب لاہور کے ہم یہاں ان کا ذکر کریں یہ تو یادیں رہ جاتی ہیں اور سچ ایک ایسی چیز ہے نا سچ ہی خدا ہے طاقت ہے اس میں صدیوں بعد بھی سچ سچ ہے وہ جھوٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا امام علی مقام کا دیکھ لیں سبحان اللہ ان سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اہل تشیع سے ہاں لیکن ایک بات کلیئر ہے حق وہی تھے حق حق کا بول بالا ہوا اتنا بڑا اعزاز شاید انسانی تاریخ میں کسی کو ملا لوگ بھول جاتے ہیں شک ہی نہیں ہے اس میں تو کوئی میں تو اکثر وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ اہل تشریح جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ حق پہ کون تھا وہ تو ان کا تو ہے ہی نہیں نہیں وہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے وہ اس نہ سوال کرتے ہی صرف کیوں ہے آقا کا خاندان جو تھا تو وہ وہ حق پہ سوال کرتے ہی کیوں ہے یہ بات کہتے ہی کیوں ہے کون ہے مسلمان جو کہتا ہے کہ وہ حق پہ نہیں تھے انہیں وہ ان کی اور وجوہات ان ہیں کا تو مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی ان کا ان کے اکثر کبھی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے ان کے وہ جو کیا کہتے ہیں میں انہیں پتہ کیا کہتا ہوں کہ اگر مومن اسے وہ آپس میں مومن کہتے ہیں کہ مومن بھائی آ گئے وہ ایک ہمارا دوست تھا نا یہاں پہ ایف پامڈی امیر شاہ کا ہاں جانتے تھے شاہ جی کو امیر شاہ کا نام سنا ہوگا امیر شاہ اچھا دیکھیں نا اللہ تعالیٰ معافی دے ایسی میرا خیال نہیں مثال آپ نے سنی ہوگی شاہ جی سیلف میڈ آدمی تھے اچھے بندے تھے تو شاہ جی کی ڈیتھ ہوئی 2 بیٹے تھے ان کے شاہ جی کے 6 ماہ بعد بڑے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی بچے چھوٹے چھوٹے 6 ماہ بعد دوسرے بیٹے کی ڈیتھ ڈیتھ کیسے ہوئی وہ تو نیچرل نیچر اس کی وجوہات تھیں وہ بچوں کے مشاغل جو تھے شاہ جی اس طرف توجہ نہیں دے سکے اب ان کی بیگمات کے کنٹرول میں سارا بزنس اور وہ جنہیں شاہ جی ان کے خاندان گھسنے نہیں دیتا مکافات ہے وہ شاہ جی بناتے رہے آج کل ان کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ میرے بیٹے کی طرح لیکن 6 ماہ کے وقفے سے مار دیا ہوگا مار دیا ایسے ہوگا۔ عورتوں کو مار دیتے تو ڈیتھ ہوئی ان کی مار دیا بس وہ اللہ معافی دے توبہ کرنی چاہیے ہاں تو شاہ جی نا کوئی آئے نا ناصر بھائی یہ میرے مومن بھائی میں کہوں شاہ جی اسی مسلی خدا دیا بندیا خبر تب جائے تو نہیں بھائی جان آج کے بعد نہیں کہوں گا میں کہ اے مومن ہے تسی تو مومن آئے سب مومن ہیں اور آقا علیہ السلام دا خاندان تو سب تو افضل ہے مینوں تے عشق ہے انہاں نال تواڈے تو زیادہ تسی کوئی ٹھیکیدار ہو تو بڑا ہنسے جی بڑا شاہ جی بات بھی یاد کرتا پھر نہیں کہتا تھا کسی تو وہ علم کی کمی ہے خام خواہ باتوں کو بڑھاوا دیں گے اختلافی باتوں کو اختلافی باتیں صحیح اللہ حق علیہ السلام کے خاندان سے کون انہیں کوئی رافع ڈاؤٹ ہے ہی نہیں اس میں وہ توبہ کرے اکثر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی بتاؤ حق پہ کون تھا بھائی کا حق پہ کون تھا وہی تھے بالکل آپ دوسرے جو سنی ہو شیعہ ہو بریلوی ہو جو بھی ہو کوئی ایسا فرقہ ہے جو کہے گا کہ نہیں وہ حق پہ تھا نہیں پھر ہے جب کوئی کہہ ہی نہیں رہا تو تم پوچھ کس سے رہے ہو نہیں منہ سے کروانا چاہتے سر ہیں ایک کام کیجیے آپ کا ماشاءاللہ یہ جتنی زندگی کا ایکسپیرینس ہے وہ سیریز آف پروگرام کوئی ریکارڈ نہ کر لیے جائیں تاکہ آپ نئے آنے والوں کے لیے مینٹورشپ ہو لیٹس سی 10 ایک قسموں کا کوئی ایسا پروگرام ہو آپ اپنے سوچ سے لکھ لیجیے اور آپ سر کو پروفیشنل ویڈیو میکنگ والا وہ تو ہو جائے گا تو سر یہ تو آپ پوڈ کاسٹ کر لیں میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں آپ پوڈ کاسٹ کریں ہاں لیکن سر ہاں بلکہ وہ بیٹا ہے نا آپ کا نہیں سفیان زیادہ اس کام میں اچھا نہیں وہ تلا زیادہ اچھا کر لے گا وہ پوڈ کاسٹ آپ کر لیں بالکل ٹھیک ارینجمنٹ وہ کر لے گا اس کا پورا سیٹ اپ ہے کہہ رہے ہیں سر یہ نا آگے زندگی میں لوگوں کے کام آئے گا ہاں اس کو سر شروع کروائیں ابھی ہی کروائیں کتنے پوڈ کاسٹ والا اسٹوڈیو ہے ہاں سب کچھ اس ہے نے بہت کی ہیں بس اس کا جو تھے صبح ہی کریں سر کیا میں نام دلاؤں بتائیں نہیں تھوڑے ہم پہلا پروگرام ان سے کریں گے
پھر آپ زندگی کا ایکسپیرینس شیئر کریں سر. ہاں. اس طریقے سے جو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں یہ دیکھیں یہ تو ایسٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو وائی ناٹ کہ اس کو سٹارٹ کیا جائے. تو صبح ہی کرائیں سر, ایک 1 گھنٹہ دیں سر, صبح آپ کا پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں. بنائیں گے. وہ بڑا ویسے ایسے سوال کرے گا نا, وہ آپ سے ساری چیزیں نکلوا لے گا. انٹرویو تو میں لکھ لیتا ہوں, آج میں انٹرویو لکھ لیتا ہوں. وہ جب خود سے تیاری کر کے ہاں کرے گا نا, کریں سر, وہ کہ میرا خیال میں کوئی پتہ نہیں کتنے پروگرام کر چکا ہے بڑے بڑے لوگوں کے, بالکل ٹھیک. بڑے بڑے لوگوں کے, وہ جو 80 سال کے. پوڈ کاسٹ جو ہے نا, ہود بھائی کا بھی کیا اس نے, ہود بھائی کا بھی کیا, ہاں. پرویز ہود بھائی, اچھا. اس کا بھی کیا. اور وہ پتہ نہیں, وہ ایسے لوگ ہیں مطلب آپ لوگ تو جانتے ہو, میں تو نہیں جانتا, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے جو بہت زیادہ. وہ آپ نے دیکھا ہوا طلحہ کا چینل, یوٹیوب چینل, آپ اس پہ جائیں نا طلحہ کے چینل پہ. ہاں میں نے پہلے بھی لنک شیئر کیا تھا, ذرا شیئر کریں نا لنک. ایک میں پھر وہ اداکار بنا ہوا ہے, اس میں وہ جو ہے وہ سگریٹ پی کے وہ بتا رہا ہے کچھ, وہ اس کا دوست جو ہے اس سے پوچھ رہا ہے, وہ کچھ بنا ہوا ہے, کریکٹر بنا ہوا ہے. تو طلحہ کے چینل پہ ہی ریکارڈ کرا دیں, طلحہ ہی پوڈ کاسٹ کرے. ہاں آپ کریں نا, چلو میں بھی کر لوں گا, میں بھی کر لوں آپ گا. بھی دونوں دو بندے بیٹھ ہاں کر لیتے ہیں, بٹ صبح ہی کرائیں سر. کرتے ہیں. صبح تو شاید وہ نہیں کرے گا اس طرح, وہ وہ تیاری کر کرے کے گا, کرے گا. پہلے تیاری کرے گا. میں آج ڈسکس دیکھنا آیا طلحہ نہیں آیا. یہ کریں سر, یہ بڑا ضروری ہے اس کو. نہیں یہ آپ صحیح ہے. نہیں, وہ باقاعدہ پروگرام کرتا ہے, اور اسٹوڈیو کی طرح گھر میں 2-2.5-3 گھنٹے کا اپنے پروگرام ادھر کرتا ہے, آئیے. اور ایسا ماحول بناتا ہے, ایسا وہ ہوتا ہے کہ وہ سحر آ جاتا ہے اس بندے پہ جس کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے, اس کو اس ماحول میں لے آتا ہے, اس دنیا میں لے جاتا ہے, یہ بھی صلاحیت اس دنیا میں لے جاتا ہے جس کو سے وہ بات کروانا چاہتا ہے نا, وہ نکلوانا چاہتا ہے نا. بھائی جان, یہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب یہ میں اسٹوڈنٹ سے ابھی لگا کے دکھاتا ہے. ایک آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو, آپ اپنی زندگی کا ایکسپیرینس شیئر کریں, نئے آنے والوں کے لیے کوئی لیسن لرن سنیں, سر سے ہم بس انٹرویو کریں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ نوجوانوں کے ذہن میں کہ وفا نام کی چیز ہی کوئی, آج کل اس قدر میٹیریلسٹک اپروچ ہوئی ہے, تو جب وہ ہمارا واقعہ سنتے تو دنگ رہ جاتے. بڑی بات ہے, بڑی بات. تو انہیں ترغیب ملنی چاہیے کہ ایسی بھی مثالیں ہیں. بالکل اسی طرح. دوسرا میں اپنی نعت کی اور قرآن کی ویڈیوز بنانا چاہ رہا ہوں, وہ وہی بنا لے گا ادھر اسٹوڈیو میں. اس کے ایڈیٹر ہے اس کے پاس وغیرہ سب, بس ٹھیک ہے نا سر, بسم اللہ کریں. باقاعدہ اسٹوڈیو بنایا ہے, بس بہترین ہو گیا سر. وہ اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے اس نے الگ سے, نہیں بہترین ہے سر, اس میں وہ اپنے کام کرتا ہے بس. وہ بہترین. لگا رہے ہاں جی, میں فون یہ طرح کا نمبر بھی میرے سے شیئر کریں, میرے ساتھ پہلے بھی رابطے میں تھا, اور اس کو صبح ہی پلان کریں سر. ویٹ میں تو ویٹ نہیں کرتا ہوتا, جو کام کرنا ہے اس کو کریں. وہ جو آپ کے دوست سے جنہوں نے ویزا لگوایا تھا دبئی کا, ان سے ہوئی بات ویزے کی؟